दिस जर्नी, जब पहली दफ़ा खोला जाएगा दरवाज़ा, जो जन्नतियों की फीलिंग्स होंगी, ये फीलिंग्स कभी भी पुरानी नहीं होंगी, ये हमेशा बरकरार रहेंगी, कभी भी पुरानी नहीं होंगी। इसीलिए तो कहा गया है खालिदीन फीहा अबदा ला यबगून अन्हा हिवला, कभी उससे बाहर जाने की सोचेंगे भी नहीं। अनलिमिटेड प्लेजर, अनलिमिटेड एंजॉयमेंट। इसीलिए जो खाना आपके सामने आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने खाया फिर आप बोर हो जाएंगे। देयर इज नथिंग एज बोरिंग इन जन्नत, कोई चीज बोरिंग नहीं है। देयर इज ओनली एंजॉयमेंट, दैट्स इट, प्लेजर। और जब हमने ये बात की है कि जब आप फ्रूट खाएंगे, आपने पहली दफा कोई एक बाइट लिया फ्रूट का, जो आपको मजा आया, लज्जत आई, आपको दूसरे बाइट में आपका मजा डिमिनिश नहीं होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा तो हो सकता है, कम नहीं होगा। यू विल हैव द सेम एंजॉयमेंट। अब जब हमने इन बाकी चीजों की बात की है, और ये समझाने के लिए मैं बात करूं, क्योंकि देखें, इन ऑल ऑनेस्टी, अगर हम दुनिया की बात करें, देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड अ वुमन। यही वजह है कि लोग शादियां करते हैं, राइट। मर्दों के लिए अट्रैक्शन है औरत, और औरतों के लिए अट्रैक्शन है मर्द। जब हमने ये सारी बातें की हैं, अब जब जन्नती मर्द और औरत जो हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे को देखेंगे, when they will approach each other for the first time, when they'll have intimacy, तो जो pleasure और जो enjoyment वो करेंगे, that will never get old, it will remain fresh and forever। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये भी रहमत है, ब्लेसिंग है कि यहाँ पे बंदा जन्नत में बोर नहीं होगा। और जब जन्नती इंजॉय कर रहे होंगे, इन वन ओकेजन अल्लाह ताला फिर इकट्ठा करेंगे जन्नतियों को। या अहल जन्ना, ए जन्नतियों। जन्नती कहेंगे लब्बैक व सअदैक, ए अल्लाह हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे, आई एम योर होस्ट, कोई आपको तंगी तो नहीं है। हल रज़ीतुम, क्या आप राजी हैं मेरी मेहमान नवाजी से। तो जन्नती कहेंगे, ए अल्लाह हम क्यों ना राजी हों, आपने हमारे चेहरों को रोशन कर दिया, हमें जन्नत में हमेशा के लिए जगह दे दी। आपने कहा कि आप हमसे राजी हो गए, आप कभी भी नाराज नहीं होंगे, और हमें क्या चाहिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर ना दूं। जन्नती कहेंगे हैरानी से, ए अल्लाह इससे बेहतर क्या हो सकता है। अभी जन्नती ये बात कर ही रहे होंगे, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेंगे पर्दा हटा दो, और पर्दा हटाया जाएगा, जन्नती अपने सामने रब्बुल इज्जत को पाएंगे। और नरेशन हमें बताती हैं, आप मुझे बताएं, अभी तक जो हमने बात की है अल्लाह ताला की मुलाकात से पहले, कितनी एंजॉयमेंट है, राइट। नरेशन बताती हैं कि जब जन्नती अपनी निगाहें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जमाएंगे, जन्नती बाकी सारी इंजॉयमेंट प्लेजर्स को भूल जाएंगे, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे जब अल्लाह ताला को देखेंगे। जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी ब्लेसिंग अल्लाह ताला का दीदार है। कितनी जबरदस्त बात है। हम कहते हैं ना, अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वालों के लिए उनके दिलों में शदीद मोहब्बत है अल्लाह ताला के लिए, कि हम अल्लाह ताला को देखना नहीं चाहते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन करिह लिक़ा अल्लाह करिह अल्लाहु लिक़ाअह, जो अल्लाह ताला से मुलाकात नहीं करना चाहता, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात नहीं करना चाहता। मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअह, जो अल्लाह ताला से मुलाकात करना चाहता है, मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला भी मोहब्बत रखते हैं उससे मुलाकात करने की। और इमाम शाफी के बारे में आता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इमाम शाफी के जो कोलीग हैं वो कहते हैं, इमाम शाफी कहा करते थे कि अगर जन्नत में अल्लाह का दीदार ना होता तो शायद इमाम शाफी कभी इबादत ही ना करते। इतनी बड़ी नेमत है। और अब इंशाल्लाह बस थोड़ी सी बात करके हम लास्ट एक वाक़या है, बल्कि जो सबसे निचले दर्जे का जन्नत है उसके बारे में बात करके इंशाल्लाह अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। देखिए, हमारी कुछ मेंटालिटी है, हम चूँकि नालायक हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी हम ये कहते हैं कि यार बस किसी तरीके से पासिंग मार्क्स मिल जाएं।
بس ماں باپ سے مار نہ پیٹے، بس یار یہ نہ کہیں کہ بڑا نالائق ہے تو۔ جو آخری جنتی ہوگا، جو جنت میں جائے گا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، لیکن اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس پر پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جاگے گی اس شخص کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں صحیح الفاظ یوز نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہیں گے کہ اے بندے، اے میرے بندے، میک اے وش، اب یعنی وش تو کرو، کیا چاہتے ہو؟ اب بندہ جس حال میں ہے جہنم میں، وہ کہے گا اے اللہ مجھے بس اس جگہ سے نکال دے، بس مجھے اس جہنم سے باہر نکال دے، یہاں پہ میں رہ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے بعد تو مجھ سے کچھ مانگے گا تو جنت، وہ جو مسلمان ہوگا جہنم میں، وہ کہے گا اے اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے باہر لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اب جب بندہ جہنم سے باہر نکلے گا، سوچے گا یہ کہ پوری کائنات میں مجھ سے زیادہ کمفرٹ میں اور کوئی شخص نہیں ہے، مجھ سے زیادہ اور کوئی انجوائے نہیں کر رہا، کیونکہ بنتا بھی ہے اب وہ جہنم میں تھا، باہر آ گیا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اب دیکھیں جہنم سے باہر نکل گیا، تھوڑا سا جنت کے پاس آ گیا، ابھی جہنم سے باہر ہے، اس کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ایک درخت گرو کریں گے، ایک درخت اس کے سامنے آ جائے گا۔ اب تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، کہے گا اے اللہ ابھی بھی مجھے جہنم کی تپش آ رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس کی گرمائش مجھ تک پہنچ رہی ہے، اے اللہ پلیز، یہ میں 2023 کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پلیز مجھے اس درخت کے پاس پلیز مجھے لے کے چلے جائیں۔ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو نے عہد کیا تھا، تو نے قسم اٹھائی تھی تو مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا، تو ماں، اب دیکھیں الفاظ بڑے زبردست ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ماں اغدرک، تو کتنا مکار ہے، تو اپنی بات پہ قائم نہیں رہ سکا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے، دیکھیں دس از the mercy of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر میں تجھے درخت کے پاس لے جاؤں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں مانگے گا، فَبِعِزَّتِكَ یا اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم بس ایک بار آپ لے جائیں پھر کچھ نہیں مانگوں، بس جہنم سے دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس لے کے چلے جائیں۔ تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ اور آگے اس سے ایک بہتر درخت اگائیں گے، اور اس درخت کے ساتھ نیچے پانی بھی ہوگا۔ اب اس بندے کا پھر دل للچائے گا، کہے گا اے اللہ میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، پلیز اگر آپ مجھے اس درخت کے پاس اگر بھیج دیں، اور آئی پرومس اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں، آئی پرومس یا اللہ۔ ماں اغدرک یا ابن آدم، تو کتنا مکار ہے، تو نے ابھی مجھ سے عہد کیا تھا تو مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا، تو چاہتا کیا ہے؟ nothing satisfies you، تجھے کوئی چیز سیٹسفائی کرتی ہی نہیں ہے۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ پلیز لاسٹ چانس، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ بھیج دیں گے، وہاں پہ لے کے اس کو وہاں پہ چھوڑ دیں گے اس کنڈیشن پہ کہ اے بندے تو اس کے بعد مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا۔ تو بندہ بھی کہے گا ٹھیک ہے اللہ، دس از دا فائنل چانس فار می۔ اب یہ جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، اس کو یہ جہنم سے دور جاتا جا رہا ہے، جنت کی ابھی خوشبوئیں بھی اس کی طرف آنے شروع ہو رہی ہیں۔ تو کئی نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال سے آنا شروع ہو جاتی ہے، 40 سال کی دوری سے، کئی نریشنز بتاتی ہیں 70 سال کی دوری سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ and now he is having that breeze، اور اس کو وہ خوشبو آئیں گی، کہ اللہ مجھے خوشبو آ رہی کہاں سے آ رہی ہے، اور پھر چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس بندے کو جنت کے دروازے کے قریب لے کے آیا جائے گا۔ اب بندہ ادھر بھی کچھ عرصہ ٹھہرے گا، کہے گا اے اللہ یہاں تک آپ لے آئے، ایک سے بندر ہی صحیح۔ یہ میں آپ کو یہ 2023 کی ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہنا ابو صاحب کہاں سے آپ یہ بتا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے تو کیسا عجیب، what kind of mindset you have، تو کیسا مکار ہے، ما اغدرک، اچھا اے
آدم کے بیٹے اگر میں تجھے داخل کر دوں اس سے علاوہ اس کے بعد تو کچھ مجھ سے نہیں مانگے گا. اے اللہ آئی پرومس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ اس کے سامنے کھولیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جب یہ جنت میں داخل ہوگا، جب یہ دیکھے گا نا اپنے رائٹ لیفٹ، کہے گا اے اللہ یہاں پہ تو اتنے لوگ ہیں، ہاؤس فل ہے یہاں پہ، میری جگہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اب خود بتائیں گے اے میرے بندے، دنیا میں جو تو رہ کے آیا ہے، اگر دنیا جتنی تجھے میں اسپیس دے دوں، جنت دے دوں، کیا تو مطمئن ہو جائے گا؟ اب اللہ تعالیٰ خود اس کو بتا رہے ہیں، آپشن دے رہے ہیں. اب جنتی جو وہ آخری جنتی ہے، the poor person, the last one on the ladder، کہے گا اے اللہ کہ مجھے کیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آفر کی ہے. بندہ کہے گا اے اللہ میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں تجھے ڈبل کر دوں، ایک کی بجائے 2 دے دوں. بندہ کہے گا، اللہ تعالیٰ نا انکریز کرتے جا رہے، بندہ شوق پہ جاتا جا رہا ہے. بندہ، اب یہ نریشن رسول اللہ بتا رہے ہیں صحابہ کرام کو، اب جب اللہ تعالیٰ انکریز کرتے جا رہے ہیں، وہ مثلا یعنی ایک جنت اس کے بعد ایک اور جنت، بندہ کہے گا شوق میں آ کے اے اللہ آپ رب العزت ہیں، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کرتے. اور رسول اللہ جب یہ نریٹ کر رہے تھے، ہی اسمائل، پرہیپس ہی لاف، کہ ان کے دانت مبارک نظر آئے. رسول اللہ سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ کیوں ہنس رہے ہیں، تو فرمایا جب یہ بندہ یہ سوال کرے گا اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قال اللہ لک وذالک وعشرۃ امثالها، I'll give you a kingdom 10 times of this earth. اس دنیا کو 10 گنا بڑھا دو، وہ تیرے لیے اکیلے کے لیے ایک جنت ہوگی. اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ اس بندے کا نمبر کیا ہے؟ آخری نمبر ہے نا. یہ بندہ سوچے گا کہ جو میرے پاس نعمتیں ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں، حالانکہ ہی از the last one. This is paradise, my brothers. یہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اپنے آپ کو تیار کریں جنت کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو فمن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آل عمران میں، سورہ آل عمران میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی اصل کامیابی ہے. یہی اصل کامیابی ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں دیکھو فلیتقین احدکم النار ولو بشق تمرہ، دیکھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے وہ ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی کیوں نہ ہو. گیو اٹ ان چیریٹی. اور پھر فرمایا مزید آسانی کر دی، فمن لم یجد، اگر تمہارے حالات اتنے ہی برے ہو چکے ہیں تم آدھی کھجور بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں دے سکتے، فبکلمۃ طیبہ، اچھی بات تو کہو لوگوں کو، اس میں تو تمہارے پیسے نہیں لگتے. یعنی اللہ کے نبی اتنے حریص تھے کہ میرے جو امتی ہیں جہنم سے بچ جائیں. اور سلف کیا کیا کرتے تھے؟ سلف کا طریقہ یہ تھا، آپ کو بڑا شوق لگے گا. سلف صالحین میں سے ایک سلف ہے، ان کے بارے میں آتا ہے they used to dig the graves in their houses، اپنی قبروں کو کھود کے رکھتے تھے اپنے گھروں کے اندر. اور جب بھی ان کی جو دل کہتا تھا نا کہ یہ غلط کام کر لو، ان کا جو ہے ان کا میلان ہوتا تھا، وہ مائل ہوتے تھے برائی کی طرف، سلف اپنے آپ کو نیچے لے کے جاتے قبر میں اور اپنے آپ کو لٹا لیتے اور وہاں پہ لیٹ کے آیت پڑھتے. کیا آیت ہے؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے کہ مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں وہ نیک اعمال کروں جو میں نہیں کرتا تھا، جو میں نے چھوڑے ہوئے تھے. اب یہ آیت پڑھ کے باہر آتے تھے، اپنے کپڑوں کو جھاڑتے تھے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑتے تھے کہ اے بندے اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک اور موقع دے دیا، نیک اعمال کر لے، پھر موقع آئے نہ آئے، یو نیور نو. اور دیکھیں we have to realize paradise is waiting for you guys. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 3 دفعہ
جنت کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو جنت اس کے لیے شفاعت کرتی ہے، جنت دعا کرتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جو بندہ دن میں ایٹ لیسٹ 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اس سے دور کر دے، اب دیکھیں جہنم بھی دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس شخص کو جہنم سے دور کر دے۔ جنت کا طالب کبھی سوتا نہیں ہے اور جہنم سے بچنے والا کبھی تھکتا نہیں۔ اور دیکھیں جنت جتنی، یہ جو پرائز ہے نا جنت جس کے بارے میں ہم نے بات کی، جتنا کلیئر ہوگا نا، بڑی سے بڑی کیلامٹی آ جائے، جتنا مرضی آپ کو یعنی پریشانی مصیبتیں آ کے کمر توڑ دینے والی مصیبتیں ہوں، دیکھیں اس دنیا میں سب سے بڑا جو ظالم تھا وہ فرعون تھا، اور جو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے پاس ایک گھر آپ تیار کرنا، میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے پاس I want you to be my neighbor۔ اور جب فرعون اپنا فائنل جو ہے اپنا بلو اس نے دیا، جب ایک جو بڑا جو پتھر تھا جو وہ آنے لگا، جو بولڈر تھا، اللہ تعالیٰ نے آسیہ رضی اللہ عنہا کو، آسیہ علیہ السلام کو ان کا جو گھر تھا وہ دکھا دیا، اور جب وہ بولڈر آ رہا تھا شی واز اسمائلنگ، ان کو اپنی موت کی پرواہ نہیں تھی۔ تو جس بندے کا ایمان پکا ہوتا ہے جنت کے حوالے سے، اس کو یہ دنیا کوئی اس کو مانی نہیں رکھتی، کچھ بھی نہیں اس کا بگاڑ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں دل سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے جنت میں، جنت الفردوس میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔